गिराने वाले को उठाना सीखो, जलील करने वाले को इज्जत देना सीखो, बुरा चाहने वाले का अच्छा चाहना सीखो, धक्के देने वाले को सहारा देना सीखो। एक दफा करो तो सही, जैसे आज यूसुफ का नाम गूंज रहा है, आने वाली तारीख में तुम्हारा नाम गूंजेगा। थोड़ा सा वो किस्सा सुना था, कब निकाला यूसुफ अलैहिस्सलाम को धोखा देकर, फ्रॉड करके, छोटे से बच्चे 8-9 साल 10 साल उम्र, और जो ही बाहर निकले तो मारना शुरू किया। हाय 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 हाय, जब कभी ख्याल आता है दिल फटता है कि हाय, मासूम फूल जैसा, कायनात के हसीन तरीन, ऐसा हसीन कोई नहीं पैदा हुआ। एक और इजाफा भी सुना दो, मर्दों में यूसुफ जैसा अल्लाह ने कोई नहीं पैदा किया, और औरतों में हव्वा जैसा अल्लाह ने कोई नहीं पैदा किया। हव्वा सबसे हसीन थी। माँ जी अब्बा जी पता है 130 फुट का था, 130 फुट, 130 फुट। अम्मा जी भी 130, अब्बा जी भी। ऐसा सी घस 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 के 5 फुट दो, और अभी क़यामत के करीब और थोड़े हों। फिर जब जन्नत में जाओगे तो अल्लाह फिर दोबारा 130 फुट का कद अता फरमाएगा। मर्द भी औरत भी 130 फुट की जवानी देगा। क्या मारा है भाई को, और जब कुएं में फेंकने लगे तो यूं हाथ पड़ गए मंडेर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के, तो उन्हें ऐसे वो तलवार का कब्जा यहां मारा, जोर से मारा, और तड़प के हाथ छोड़े और गिरे। जिब्रील ने संभल नीचे उतर के संभाला, उठाया, फिर बाहर निकले, फिर फरोख्त हुए। वशरौहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानु फीहि मिन ज़ाहिदीन। ऐसा चुप हुए कि बताया ही नहीं कि ये मेरे भाई हैं, मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। चुप। मंडी में बिके, मिस्र की जुलेखा के घर पहुंचे, जवान हुए। बहुत बड़ा इम्तिहान आया, पार निकले। बता के फिर क्या किया जुलेखा ने, इल्जाम को ठोक दिया, और पीछे एक आदमी ढोल बजाता हुआ ऐलान कर रहा था, हादा जज़ाउ मन खाना सय्यदहु, ये जजा है उस नौकर की जो अपने मालिक के साथ बददियानती करे। बर्दाश्त किया, फिर 9 साल जेल काटी, बर्दाश्त किया। एक ख्वाब के जरिए से तख्त पे बिठाया और भाइयों को जलील करके सामने खड़ा कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम नकाब रखते थे, जरा नहीं खोलते थे, कोई फितने में ना पड़ जाए, तो नकाब होता था। जब भाई आए तो फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो पहचान लिया, उन्होंने नहीं पहचाना। उनसे कहने लगे कि जब तुम अगली दफा आओ ना तो फ़ातूनी बिअख़िल लकुम, तो अपने भाई को लेकर आना, मिन अबीकुम, जो तुम्हारा है ना सुतीला भाई, उसको लेके आना। फ़इल्लम तातूनी बिही फला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून, अगर वो ना आया तो मैं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। बीच एक बात और बताओ, सब्र यूसुफ, 9 साल की कैद कोई आसान नहीं। बादशाह को ख्वाब आता है, ख्वाब की ताबीर उनके एक साथी को याद आती है कि यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर, तो यूसुफ कहते दफा हो जा, मुझे कैद करते हो, मैं तुम्हें ताबीरें बताऊं, जो नहीं बताता। ये था यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला, जो एक बशरी तकाजा है, मैं नहीं बताता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ताबीर नहीं दी, ताबीर भी, तदबीर भी, तबशीर भी। अब्बरा व दब्बरा व बशरा, सुभान अल्लाह। दुश्मन को बता रहे हैं, देखो भाई ये ख्वाब बड़ा अच्छा ख्वाब है, ये इसकी ताबीर है। 7 साल ज़राअत कर लो, फिर 7 साल कहत आएगा, फिर 7 साल के बाद दोबारा बारिश होगी, फिर गल्ला होगा। ये सब कुछ दुश्मन को बताया। फिर बादशाह ने कहा उसे लेकर आओ। वजारत मिल गई, भाई आगे गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे अब तो गल्ला खत्म, नहीं मिल सकता, बिन्यामीन को भेजो। वो आए, उनको लगा मैं तेरा भाई हूँ, तुझे पता है एक मैं यूसुफ, उन्होंने पहचान लिया, जाते हुए उनको रोक लिया। फिर भाई गए, इन्न इब्नका सरक़, तेरे बेटे ने चोरी कर ली। ऐसे सख्त दिल थे, ये नहीं कहने लगे इन्ना अखाना सरक़, हमारे भाई ने चोरी, कहने तेरे बेटे ने चोरी की। ऐसे सख्त दिल थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने को याकूब अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, चूंकि दोनों बाप बेटा नबी हैं, इजाजत नहीं यूसुफ को अपना आप बताने की कि ए मिस्र के गवर्नर, हम नबियों के औलाद हैं, हम चोरी नहीं किया करते, मेरे दादा को आग में जलाया गया,
میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا. اسماعیل علیہ السلام چاچے کو دائے کو باپ بتایا, اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 سال ہو گئے, میں رو رو اندھا ہو گیا, تیری مہربانی میرا بیٹا واپس کر. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اللہ کی بارگاہ, اور اللہ سے اجازت چاہیے کہ یا اللہ اب مجھے اجازت دے دے, میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا. تو اللہ کر. تو اب بھائی آئے 40 سال کا ظلم و ستم سامنے رکھنا, اور آگے جو اب یوسف علیہ السلام نے بولا ہے وہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں. 40 سال کا ظلم و ستم سہا بھائیوں کی وجہ سے. اب بھائی سامنے آئے تو ایسے یوں نقاب اٹھایا اور ایک جملہ بولا, میں قربان جاؤں, هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. پہلے میں وہ سناؤں جو یہاں کہنا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو, جو کہنا چاہیے تھا یہاں. 40 سال کی زیادتیاں سامنے ہیں, اب یوسف علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا, قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون. یہ جملہ بنتا ہے کہ آ گئے ہو نا میرے پاس ذلیل ہو کر, تمہیں پتا ہے نا تم نے میرے اوپر میرے بھائی پہ کیا کیا ظلم اٹھائے. یہ جملہ بنتا ہے یہاں. لیکن قربان جاؤں حسن یوسف خلق یوسف, کہتے ہیں هل علمتم. آپ کو تو میرے خیال میں یاد نہیں ہوگا, اس لیے کہ بات ہی بڑی معمولی تھی, اور معمولی بات تو یاد ہی نہیں رہتی. واہ یوسف میں تیرے قربان. حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ سننے والے کو پتہ نہیں. میں کہوں بھائی نہیں بٹ صاحب آپ کو پتہ چلا, یہ آپ کو پتہ چلا میں کہاں بولتا ہوں جہاں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ رانجھا صاحب کو پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں. آپ کو پتہ چلا حضرت جی مولانا صاحب آپ کو پتہ چلا, یہ ہمارا اردو محاورہ ہے. عربی میں حل ہے, حل. سبحان یہاں حل نہیں آنا چاہیے, قد آنا چاہیے تھا. کہنے لگے حل علمتم, تو آپ کو پتہ چلا. آپ کو پتہ چلا کن کو کہہ رہے ہیں جنہیں تلوار کے قبضے انگلیوں پر مارے تھے. آپ کو پتہ چلا, لیکن آپ کو تو غالباً یاد نہیں ہوگا, اس لیے کہ معاملہ ہی بڑا چھوٹا سا تھا, ایویں معمولی سا واقعہ تھا. ما فعلتم, فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. اگر اس سے کوئی کمزور لفظ ہوتا تو یوسف وہ استعمال کرتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, جو صورتحال ہے اور جو یہ پورا جملہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. میرے بھائیو آپ کو تو یاد نہیں ہوگا, اس لیے کہ بات ہی بڑی چھوٹی سی تھی. فعلتم وہ جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی سے نادانی میں اذ انتم جاہلون, جان بوجھ کے نہیں کیا تھا آپ نے, اور ایویں ہی ہو گیا تھا. اور ایویں ٹکر لگ گئی, میرا بریک تو بڑی ماری پر ٹکر لگ گئی. کہ وہ تمہارا ارادہ نہیں تھا, وہ ایویں ہی تم سے ہو گیا. تو کچھ یاد ہے؟ میرے خیال میں آپ کو تو یاد نہیں ہوگا. کوئی یاد ہے, کوئی پتہ ہے؟ ہائے 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 ہائے, ابھی میں اس آیت کا حق ادا نہیں کر سکا. جو نے اس معاملے کو ہلکا کیا ہے نا, سبحان اللہ. 1 تولہ دودھ میں 1 من پانی ڈال دیا. 1 تولے دودھ میں, کچی لسی بناتے ہیں نا, 1 تولہ دودھ میں 1 من پانی ڈال دیا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں میں اس آیت کا پورا مفہوم نہیں سنا سکا. میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی تعبیر پر, یوسف کے کردار پر, اس کی حسن کلام پر. کوئی ایسے کہتا ہے کسی کو خالی یوں دیکھ لو تو موت تک نہیں, تو میں نے اینج ویکھے آئی, وہ مرتے دم تک نہیں بھلاتا. یہاں سرے بازار بک رہے, کنویں میں گر رہے, زنا کی تہمتیں لگ رہی, جیل کی بھٹی میں سلگ رہے, اور کہتے ہیں حل علمتم, آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا.
وہ کچھ تھوڑا بہت ایویں ہی غلطی سے ہو گیا تھا. آگے جو اللہ نے یوسف کے بھائیوں کا سنایا ہے نا وہ کمال کر دیا. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. یہ تھوڑے کا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. پہلے تو بے دھیانی میں کھڑے. جب یہ جملہ آیا نا سر پر تو ایک دم خواب یاد آیا کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا. تو ان کی ایسے آنکھیں پہلے یوں کھڑے پھر یوں دیکھا, پھر اس کے بعد خوف, گھبراہٹ, حیرت, پریشانی, سزا کا ڈر, معافی کی امید, اپنے اوپر پشیمانی, یوسف کی عزت کا احساس. یہ کتنے مختلف جذبات ہیں. امید بھی ہے, خوف بھی ہے, ڈر بھی ہے اور درگزر بھی ہے, اور حیرت بھی ہے, پشیمانی بھی ہے, گھبراہٹ بھی ہے اور اطمینان بھی ہے. یہ سارے مختلف جذبے جو میرے رب نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. اب انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہا ہوگا لیکن میں لفظ سے مطلب نکال رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے یوسف کے بھائی میرے سامنے کہہ رہے ہیں. قرآن اللہ کی قسم جب کوئی واقعہ لاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو, جیسے ٹی وی والے سکرین پہ دکھا دیتے ہیں لگتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ایسے قرآن یوں دماغ کی سکرین پر لے آتا ہے کہ وہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یوسف کے بھائی کیا کر رہے ہیں. تو اب دور والوں کو تو پتہ نہیں نظر آیا نا, تم قریب والے دیکھنا کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا. آنکھیں پھٹی, منہ کھلا. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. پھر بھی میں نہیں ادا کر سکتا. تو آپ وہ آپ ہاں یوسف ہیں, ہاں ہمیں پتا چلے آپ یوسف ہیں. انا یوسف وہذا اخی. میرے بھائیو میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر. یہ جملہ میں نے سنانے کے لیے سارا آپ کو یہ بیان سنایا ہے کہ میرے بھائیو جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. تو وہ بول اٹھے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تمہیں بڑا بنا دیا, عزت دے دی, ہم قصوروار ہیں. اگلا جملہ اس سے بھی عجیب, لفظ عجیب بھی چھوٹا ہے. کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. تثریب کسے کہتے ہیں؟ میرے اوپر دعویٰ ہو گیا اور پیر صاحب کی پنچایت میں فیصلے کے لیے پہنچ گئے, مدعی میرے خلاف دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر کوئی الزام نہیں, آپ باعزت سرخرو ہیں, آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. لا تثریب. میرے بھائیو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تم پر تو کوئی دعوی ثابت کوئی نہیں ہے, تم پر تو وہ دعوی ثابت کوئی نہیں, تو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تمہارے تو ذمے ہی کچھ نہیں. اس لیے کہا یغفر اللہ لنا, اللہ مجھے معاف کرے. اپنے آپ کو پہلے کہا ولکم, ان کو بعد میں کہا یغفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین. بہت بڑا پیغام دیا ہے, اپنوں کے غیروں کے منفی رویوں پہ صبر کر جاؤ. بھائی کے بیوی کے, بیوی خامند کے, خامند بیوی کے, ماں باپ اولاد کے, اولاد ماں باپ کے, بھائی بھائی کے, پارٹنر کے, پڑوسی کے رویے برداشت کرو, صبر کرو, معاف کرو. تب جا کے امت بنیں گے, تب جا کے اللہ کی رحمت کے در کھلیں گے, اور تب اللہ یوسف علیہ السلام کی طرح عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا. بدلہ لینے والا اخلاق چھوڑ دو, برائی کا جواب برائی سے دینے والے اخلاق مٹا دو, نفرتوں کی آگ کو بجھا دو.
اور سب سے زیادہ نفرت کو بھڑکانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔ اور سب سے زیادہ محبتوں کو پروان چڑھانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان